बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी बाहियां आफ्ताब मुग़ेरी। अॼु मुस्लिम दुनिया जी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 16वीं वरसी आहे। अॼु ॾेह तोड़े परॾेह में रहंदड़ पाकिस्तानी मगर इंसानी हक़ूक़ जी तंज़ीमूं ऐं आलमी सतह ते मनता माणींदड़ शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़राज अक़ीदत पेश करण लाइ सॼी दुनिया में अॼु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यादि कयो पियो वञे। ख़ासि तौर ते उहा न्याणी जेका दहशतगर्दी जे थ्रेट हुजण जे बावजूदु बि ऐं ख़बर हुजण जे बावजूदु बि ॾेह वापसि आई ऐं उन माण्हुनि ऐं पांधीअड़नि लाइ आई जेके अॼु सोचनि पिया त शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुजे हा त शायदि उन जूं तकलीफ़ूं ऐं ॾुख ओढ़ा न हुजनि हा जहिड़ा अॼु आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु बहादुर चइजे पीउ जी धीउ ऐं बहादुर माउ जी हिकिड़ी धीउ जंहिं हमेशह जमहूरियत जी ॻाल्हि कई, जंहिं हमेशह उन आमरीत जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि कई जेका आमरीत हिन मुल्क जे अंदरि हिन मुल्क खे तबाह ऐं बर्बादु कयो। पर इन सां गॾोगॾु उन जे वक़्त जे डिक्टेटर, न सही डिक्टेटर पर उन वक़्त जा ज़ालिम ऐं जाबिर उहे तालिबान ऐं दहशतगर्दनि खे ललकारियो। ऐं मूंखे यादि आहे त उन इहो बि चयो त सवाद जी वादियुनि में पाकिस्तान जो झंडो लहिराईंदासीं ऐं पाकिस्तान खे हिन दहशतगर्दनि खां पाक कंदासीं। 18 अक्टूबर ते जॾहिं वतन वापसि आई त बेनज़ीर उहा बेनज़ीर न हुई। बेनज़ीर हिकिड़ी माउ जी शक्ल में हुई, बेनज़ीर हिकिड़ी भेण जी शक्ल में हुई। बेनज़ीर जेको आहे सो हिकु उन चई सघिजे थो त आलमी सतह जे लीडर जी शक्ल में पाकिस्तान वापसि आई। पर उन्हनि ज़ालिमनि न सही मोहतरमा जो इस्तक़बाल जेको कयो उन्हनि बम धमाकनि सां कयो, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा उहे कारकुन, उहे जियाला जेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे एयरपोर्ट ते वठण आया, उन में केतिरा ई माण्हू शहीद थी विया। पर उन बहादुर धीउ जो इहो बि कारनामो हुयो त एॾे वॾे धमाके खां पोइ बि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वरी निकिती उन ई बिलावल हाउस खां उन इस्पतालुनि ताईं पहुती। उन कारकुननि खे पंहिंजे वर्करनि खे अकेलो न छॾियो। पर मूंखे यादि आहे त असां बिलावल हाउस जी गेट ते वेठा हुआसीं ऐं मोहतरमा बेनज़ीर पुठीं गेट खां निकिरी करे पंहिंजे लियारी जे कारकुननि ताईं पहुती। उहा बेनज़ीर जेके अॼु यकीनन ई लाड़काणे समेत पूरी दुनिया में उन्हनि जे लाइ अखियूं आलियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे ख़राज अक़ीदत पेश करण जे लाइ काफ़िला जहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु पहुता आहिनि लाड़काणे में ऐं गढ़ी ख़ुदा बख़्श में, त इहा वॾी हिकिड़ी मिसाल आहे त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां कहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान जा माण्हू ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जा माण्हू प्यारु कनि पिया। इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर रहनुमा अॻूणी रुकन सिंध असेंबली ऐं सूबाई वज़ीर शर्मिला फारूकी साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला आज के बस बड़े अहम दिन पे। एक तो कह सकते हैं कि इसका जो है खाल कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, चाहे कि कोई भी लीडरशिप, चाहे आप में जी, से मुझे जन्म ले। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैं कोशिश करूंगा मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंचे। जी, अब मेरा आ रही। सवाल बड़ा अहम था कि आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तो याद कर रहे हैं हम, मगर ये जो एक खला है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, चाहे कितनी भी लीडरशिप आ जाए। उस जैसी नज़ीर नहीं मिलती, बेनज़ीर जैसी। आप भी उनके साथ रहीं, किस तरह से आज याद कर रही हैं? आज हज़ारों का मजमा लाड़काना में मौजूद है, लोग जोतर आ रहे हैं और आज शहीद रानी को याद भी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुगेरी साहब। देखिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी सियासी लीडर तो पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में अब नहीं। और उनकी जो सियासी बसीरत थी, जो उनका एक जज्बा था, कुर्बानी का जज्बा, अपनी कौम से मोहब्बत का जज्बा, वो हमें आज के दौर में किसी भी लीडर में नजर नहीं आता। उनकी जो खुसूसियत थी वो ये थी कि वो अपने कारकुनान को नाम से पहचानती थी, बराह रास्त उनसे ताल्लुक रखती थी। उनका जो एक ताल्लुक उनकी आवाम से, उनके वोटर से, उनके चाहने वालों से था, वो ऐसा था कि जैसे कोई अपने घर वालों से राब्ता रखता है, कोई अपने घर वालों से उनसियत रखता है। बीबी साहिबा जानती थी कि आपके वालिद साहब कैसे हैं, आपके घर में आपके बच्चे कैसे हैं, कौन बीमार है, कौन कौन सी क्लास में चला गया है। वो अपने कारकुनान को सिर्फ अपना कारकुन नहीं समझती थी, वो अपनी फैमिली समझती थी और वो ट्रीट भी उसी तरीके से करती थी। एक बहुत बड़ा खला
وہ پاکستان کے اندر چھوڑ گئی ہیں، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان اپنی جماعت کے اندر، وہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھرپور طریقے سے اپنی ماں کا فلسفہ آگے لے کے چل رہے ہیں، صدر زرداری صاحب ان کا فلسفہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک محبت کا جذبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ میں تھا، اور جس طریقے سے وہ اپنی عوام میں گھل مل جاتی تھی، اس کی عکاسی ہمیں کہیں کہیں بلاول صاحب میں نظر آتی ہے، آصف صاحب میں نظر آتی ہے، لیکن ان جیسی لیڈر، اس جیسی خاتون، ایک خاتون کا اتنا نڈر ہونا، وہ جذبہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کی مہم چلائی، اپنے والد کی پھانسی کو برداشت کیا، جس طریقے سے وہ واپس آئیں، ضلع وطنی میں گئیں، الیکشن کیمپین چلائی، جیلوں میں گئیں، جیل کاٹی، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ اس جیسی لیڈر آج پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کاش وہ آج اگر پاکستان میں ہوتی تو شاید پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہوتا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کاش اگر وہ ہوتیں تو پاکستان کا حال بالکل ڈیفرنٹ ہوتا، اور پاکستان دنیا میں عالمی سطح پر جس طرح سے وہ، مجھے یاد ہے کہ بحیثیت جرنلسٹ ہم بھی کور کرتے رہے، نہ صحیح محترمہ کو یونائٹڈ نیشن میں، دیگر مقامات میں بھی، مگر عالمی سطح پر محترمہ نے ایک اپنی والد صاحب کی وہ ویژن، وہ جو ان کو تربیت ملی، اس کو لے کر دنیا میں جیسے گئیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں گئیں، چاہے وہ یورپی یونین میں گئیں، چاہے وہ OIC میں گئیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں موجود تھی، مگر ان کی جو ہے انداز گفتگو، ان کی بات، اس میں ایک وزن تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے، آپ سمیت وہ خواتین جو پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ میں تھی، ان کو بھی ایک موٹیویشن ملی کہ خواتین جو ہیں کتنی بہادر ہو سکتی ہیں، کس طرح سے مختلف پروفیشن کو چھوڑ کے سیاست میں آ سکتی ہیں، اور سیاست میں بھی راہ ہموار کی ان خواتین کے لیے جو خاص طور پر ہمارے ٹرائبل سسٹم میں، سندھ میں، KP میں، پنجاب میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جی میڈم۔ بی بی صاحبہ کو ہر طبقہ، ہر ذات، ہر مذہب کا انسان جو ہے وہ محبت کرتا تھا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، ان کی شخصیت میں صرف دینا تھا، لینا نہیں تھا۔ جی۔ وہ بچوں کا درد سمجھتی تھی، وہ ایک ماں کا درد سمجھتی تھی، وہ ایک کسان کی تکلیف سمجھتی تھی، وہ ایک مزدور کی محنت کو سمجھتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ اس ملک کے اندر کس طریقے سے خواتین کو مارجنلائز کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کسان پستا ہے، روٹی کپڑا مکان کی اہمیت سمجھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی ہر گھر میں نوکری ہو، ہر گھر میں خوشحالی ہو، پاکستان ترقی کرے۔ ان کی زندگی کا محور ہی اس ملک میں جمہوریت اور جمہوریت اور جمہوریت تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کو ایک ایسا روشن پاکستان بنائے جس کا حقیقتاً قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا، اور اسی کے لیے لڑتی رہی، آخری دم تک، آخری سانس تک اسی کے لیے لڑتی رہی۔ دیکھیے، وہ جب ضلع وطنی میں تھی تو وہ وہاں رہ سکتی تھی، لیکن وہ سب چھوڑ کے، اپنے بچے سب چھوڑ کے آئیں، اور یہاں آ کے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ کتنے لیڈر ہیں اس دنیا میں جو اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے اپنے ملک، اپنی سرزمین کی خاطر تیار ہے؟ کتنے لیڈر ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اس ملک کے اندر عالمی سطح کے اوپر آپ کوئی بھی لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں، اور ایک بالخصوص ایک عورت، مرد تو ہم کہتے ہیں نا کہ روایتی طور پہ اور ایک فزیکلی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، سہ لیتے ہیں، قید و بند کی صحبت بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ایک عورت ہو کے، ایک ماں ہو کے، میاں جیل میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ، عدالت در عدالت پورے پاکستان کی عدالتوں میں جانا، اور عدالتوں کو فیس کرنا، ایک آمر کو فیس کرنا، ڈٹے رہنا، لڑنا، اپنی ماں کو سنبھالنا، اپنی پارٹی کو سنبھالنا، اپنے کارکنان کو تسلی دینا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج جب ہم ایک چھوٹی سی بھی تکلیف ہم پہ آتی ہے تو ہم لٹرلی ہم دہل جاتے ہیں، لیکن جب ہم بی بی صاحبہ کی زندگی دیکھتے ہیں اور ہم بی بی صاحبہ کی جد و جہد دیکھتے ہیں اس ملک میں جمہوریت کی خاطر، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس خاتون نے کیا تکلیف برداشت کری۔ آج بھی یہ جو ایک خلا ہے ہمارے اندر، یہ جو خلا ہے عالمی سطح پہ، جو خلا ہے پاکستان میں ان کے جانے سے، یہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ شرمیلا صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بھی ایک خاتون ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ خاتون کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سیاست میں آنا، مگر اس کی راہ بھی ہموار محترمہ بینظیر بھٹو نے کی،
سب سے زیادہ خواتین کو جو ہے انہوں نے ایکسس بھی دی اپنی پارٹی میں بھی، اور آج بھی وہ بلاول بھٹو اور صدر آصف زرداری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو خواتین کی خاصی تعداد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں اور صوبہ اسمبلی میں موجود ہیں، اور وزارت تک جو ہے آپ تمام لوگوں کو جو ہے انہوں نے بی بی کے اس ویژن کو لیتے ہوئے آگے رکھا ہے۔ مگر محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ کم سے کم زبان دی عورتوں کو اور لیڈیز کو کہ وہ رائٹ اوے اپنا حق لے سکیں، یہ صرف سیاست نہیں مگر تمام پروفیشن میں۔ دیکھیے، بی بی شہید سمجھتی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ کہاں کہاں ظلم و ستم ہوتا ہے، جی ایک عورت کو کہاں کہاں دبایا جاتا ہے، ایک عورت کو کہاں کہاں محصور کیا جاتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ خواتین معاشی طور پہ خود کفیل ہوں، وہ چاہتی تھی کہ خواتین تعلیم حاصل کریں، وہ چاہتی تھی خواتین مرد کے شانہ بشانہ کام کریں، وہ چاہتی تھی کہ ہر طبقے کے اندر خواتین کی نمائندگی ہو۔ اور الحمدللہ آج پیپلز پارٹی کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں آپ دیکھیں کہ خواتین کو وہ پوزیشن دی جاتی ہیں جو آپ کسی اور جماعت میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خواتین ہاریوں کو زمینیں دی جا رہی ہیں۔ اس وقت جو سندھ کے اندر سیلاب زدگان کے گھر بنائے جا رہے ہیں، اس میں جو ٹائٹل ہے لینڈ کا وہ خواتین کو دیا جا رہا ہے۔ خواتین کو اسمبلیوں میں آگ جلایا جا رہا ہے، خواتین وومن پولیس اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں، خواتین کو پوزیشن دی جا رہی ہیں، خواتین کو سینٹ، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مائنورٹی جو اقلیتی برادری ہے اس کے اندر سے بھی خواتین کو آگے لایا جا رہا ہے۔ تو یہ ویژن بی بی شہید کا ہی ہے، اور بی بی شہید ہی سمجھتی تھی، ان کو پتا تھا کہ جب تک ہم خواتین کو آگے نہیں لائیں گے معاشرے کے اندر ایک برابری کی سطح کے اوپر کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی، اور یہی ویژن آگے لے کے چل رہی ہے پیپلز پارٹی۔ چلو شرمیلا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی یادیں بھی بڑی اہم ہیں، آپ کی فیملی کا بھی تعلق بڑا قریبی رہا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ، اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو کوئی ایسی یادیں جو آپ کبھی بھی نہ بھولیں، اور آنے والی جنریشن یقیناً آپ کے بچے بھی اس کو لے کے چلیں گے اس فلسفے کو، مگر کوئی ایسی یاد جو آپ کہیں کہ مجھے یہ تو میں کبھی بھول بھی نہیں سکتی کہ محترمہ کے ساتھ جو آپ نے وقت بتایا؟ دیکھیے، مجھے ایک ملاقات یاد ہے شہید بیوی کی دبئی میں، جب میں اپنی والدہ کے ساتھ ان سے ملنے گئی تو ان کو میٹھے کا کیک کا بہت چاکلیٹ کا بہت شوق تھا، تو انہوں نے اپنے دسترخوان پہ ساری چیزیں لگائی ہوئی تھی، اور جب ہم وہاں بیٹھے اور بات چلی تو بات سے بات نکلی تو انہوں نے کہا کھانے میں کیا پسند ہے، تو میری والدہ نے کہا اور میں نے کہا کہ ہمیں کھانے میں چائنیز کھانا پسند ہے، تھائی کھانا پسند ہے، تو کہنے لگی مجھے ایک بہت اچھا ایک ریسٹورینٹ ہے یہاں دبئی کے اندر، میں آپ کو وہاں لے کے چلتی ہوں۔ پھر ہم وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے بڑی میزبانی کری، اور بہت محبت کرنے والی خاتون، ان کے ساتھ ان کے تو کزن بھی ساتھ تھے، اور جب ہم باہر نکلے ریسٹورینٹ سے تو یہ مارچ کا مہینہ تھا، جی 3 یا 4 مارچ کا، تو ہلکی سی کھنکی تھی لاہور دبئی کے اندر، ہلکی سی ٹھنڈ، تو انہوں نے شال لی ہوئی تھی بی بی صاحبہ نے، تو میں ان کے برابر میں کھڑی تھی، تو جیسے ایک ہلکی سی ٹھنڈ لگتی ہے نا تو ہلکا سا جی انسان ہلتا ہے، ایک ٹھٹر ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ دیکھ لیا اور اپنی شال اتار کے میرے کندھے پہ رکھ دی، تو میں نے کہا بی بی یہ تو کہتی نہیں، یہ آپ رکھیں، جی یہ آج کی ملاقات یاد آپ کے ساتھ رہے گی۔ وہ شال آج تک میرے پاس ہے، اور مجھ میں کبھی ہمت نہیں ہوئی وہ شال دوبارہ پہننے، کیونکہ میرے لیے وہ انتہائی قیمتی چیز ہے، کیونکہ قیمتی وہ انہوں نے چیز ہے، خود پہنی بالکل۔ ہوئی تھی اور وہ خود اتار کے انہوں نے میرے کندھے پہ رکھی، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی میرا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور میں اپنے بچوں کو آگے لے کے جاؤں گی۔ لیکن اس ملاقات میں بی بی صاحبہ نے مجھے ایک بات کہی تھی، مجھے کہا تھا کہ آپ لکھتی کیوں نہیں، تو میں نے کہا بی بی صاحبہ میں انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی خاتون ہوں، لڑکی ہوں، تو جی میں چھوٹی تھی، 20 سال پہلے کی بات ہے، جی تو کہتی ہیں کہ آپ انگریزی میں لکھیں اور اس کا ٹرانسلیشن کر کے ہم اس کو پھر اردو میں چھپوائیں، تو میں نے اس طرح لکھنا شروع کیا، بی بی صاحبہ کے کہنے پہ میں نے لکھنا شروع کیا، اور پھر جب میں لکھتی گئی تو کراچی کے اندر ایک قومی اخبار ہے، اس نے مجھے لقب دیا کراچی کی بہادر بیٹی، تو یہ بی بی جی صاحبہ کے کہنے پہ میں نے لکھنا شروع کیا،
اور مجھے وہاں سے یہ ایک لکھنے کی عادت ہے. میں اخبار میں لکھتی رہی, انگریزی میں لکھتی رہی اور آج تک لکھ رہی. تو قلم کی جو طاقت ہے, بی بی صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ جو قلم کی طاقت ہے وہ تلوار کی طاقت سے زیادہ ہے. اور یہی میں چیز اپنے بیٹے کو, میرا بیٹا ماشاءاللہ 5.5 سال کا ہے, میں وہ جب وہ لکھتا ہے, اب یہ لکھنا اس نے شروع کیا ہے, تو میں اس کو یہی کہتی ہوں, میں اس کو بتاتی ہوں, حالانکہ اس کو نہیں پتا شہید محترمہ بی نظیر بھٹو کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں شہید بیوی کی ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے بی نظیر بھٹو صاحبہ, اس کو پتا ہے. تو میں کہتی ہوں یہ بی نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا ہے کہ قلم بہت ضروری ہے, قلم کی بہت اہمیت ہے. تو وہ پکڑ کے کہتا ہے قلم کی بہت اہمیت ہے. تو میں اپنے بچوں میں بھی وہی قلم کی طاقت دے کے جانا چاہتی ہوں. اور یہ ایک قلم میں جو طاقت ہے نا, وہ تلوار میں نہیں ہے. ایک قلم جو ہے نا, کسی بھی ملک کی, کسی بھی گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, مگر یقیناً آپ سمیت پوری دنیا اور جاتے جاتے میں تھوڑے سے چند ایک اشعار کہنا چاہوں گی ضرور صاحبہ کے بارے میں. ضرور. وہ ملک و قوم کے لیے ہر ایک ستم سہ گئی, وہ ملک و قوم کے لیے ہر ایک ستم سہ گئی, مگر امن کی وہ سفیر بس ایک بات کہہ گئی, مگر امن کی وہ سفیر بس ایک بات کہہ گئی. یہ کشت خون سے الگ میرا نظام ہے فقط, یہ کشت خون سے الگ میرا نظام ہے فقط, جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے فقط. تو جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. بالکل آپ نے وجہ ملک میں جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور یہ شہید بی نظیر بھٹو صاحبہ کا پیغام ہے, ان کا فلسفہ ہے, ان کا ویژن ہے, جو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے وقت نکالا آج کے دن, اور خاص طور پر جہاں پر آج پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان اور پاکستان کی مائیں بہنیں اور وہ ہر ہاری ناری اور مزدور آج محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. یقینی طور پر آپ کی اور آپ کی پارٹی کے تمام ورکر بھی لاڑکانہ میں موجود ہیں, اور لاڑکانہ میں اج जेके कारकुन मौजूद आहिनि उन्हनि जी ॾिठोसीं जेको चहिरे ते जेका ॾुख ऐं तकलीफ़ हुई उहा वरी अयां हुई. ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा लीडर ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जहिड़ी रीति अॼु ख़राज अक़ीदत पेश कयो आहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे, उहो वॾो अहम आहे. ब्रेक ते था वञूं, ब्रेक तो वापसि ईंदासीं त कोशिशि कंदासीं त कंहिं अहम रहनुमा सां भी ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर जे भुट्टो जे हवाले सां ख़ासि तौर ते उन्हनि सां वक़्तु ऐं उन जे बारे में ॼाणे सघूं. हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां. अॼु ॻाल्हि कयूं पिया शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी, जंहिं न सही ॾेह में अची करे उन आमिर ऐं उन सां गॾोगॾु उन दहशतगर्द तंज़ीमुनि खे ललकारियो ऐं वाज़े तौर ते पाकिस्तान जो परचम जेको चइजे, झंडो जंहिंखे चइजे, उनखे खणी करे जमहूरियत जे लाइ न सही सिंध पर बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर, गिलगित ऐं पंजाब जी वादियुनि में ऐं पंजाब जे ॻोठनि ऐं वाहणनि वस्तियुनि में यकीन तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज़े तौर ते मैसेज ॾिनो त मुल्क में जमहूरी अमल जेको आहे उहो वॾो ज़रूरी आहे. साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शनूं थियनि ऐं इलेक्शन में ई जेको खटी करे अचे उहो ऐवान में वेहे. अॼु दुनिया में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे यादि कयो वञे पियो, पर उहे माण्हू जिन बेनज़ीर सां वक़्तु गुज़ारियो उन्हनि जा ॾुख ऐं सूर उन्हनि खे वधीक इन लाइ बि महसूसु थियनि पिया त छाकाणि त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेको पाकिस्तान लाइ ऐं ख़ासि तौर ते हिन धरती लाइ पाण पथोड़ियो, उहो वॾो अहम हो. सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे. ताज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज के दिन के हवाले से. आज तय है कि 16वीं बरसी है, मगर ऐसे लग रहा है कि आज के दिन और अभी थोड़ी देर पहले बेनज़ीर भुट्टो की खबर आई और वो हम में नहीं रही. क्या कैफियत थी सर उस वक्त जब आपको ये पहली खबर मिली कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया है, उन पे कातलाना हमला हुआ है, क्या फीलिंग थी सर उस वक्त? मैं एक अरसे से उनसे जिद कर रहा था कि वो ना आए पाकिस्तान जी, और जब वो वापस चली गई थी तो मुझे थोड़ा सा इत्मीनान था, क्योंकि मुझे सख्त खतरा था उनकी जान का, और एक तरीके से मैं अकेला रह गया था जो उनको रोक रहा था जी. फिर जब आके वो यहाँ पे उन्होंने वापस आई और मुहिम चलाई, तो मैं हर वक्त किसी खौफ में रहता था कि किसी वक्त भी ये खबर आ जाएगी. जनरल बाबर साहब मुसलसल वो उनको कह रहे थे कि वो एहतियात करें जी. जनरल बाबर साहब एक दफ़ा मुझ पर भी नाराज़ हुए कि आप इलेक्शन सेल में क्यों बैठे, आप जाके उनसे कहिए कि वापस जाएं. अब जिस वक्त ये हुआ तो थोड़ी देर पहले उनका ईमेल मेरे पास आया
کامریڈ جام ساتھی نے بلوچستان میں کچھ بات چیت کی تھی اس سلسلے میں. تو مجھے جانا تھا یہ ریپبلکن پارٹی کا جو وفد آیا ہوا تھا. مجھے ان کے ایک این جی او ہے ریپبلکن پارٹی کی جو ڈیموکریسی کے لیے، نفیس صدیقی صاحب کے گھر میں ان کا فنکشن تھا، اور ہمارے حیدرآباد کے ایک دوست ہیں، وہ ان کے ہوسٹ تھے، وہ چلا رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو آ کے تفصیل جو ہے پوری رپورٹ ہے وہ میں آ کے دیکھ لوں گا. شاید وہ ان کا آخری ای میل ہے جو انہوں نے مجھے بھیجا. تو اور پھر آ کے جواب اس کا میں اس میٹنگ سے فارغ ہو کے وہاں میں پہنچا تو وہاں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بیلٹ باکس کو کیسے ڈیزائن کیا جائے، کہ بیلٹ باکس کا ڈیزائن صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ ہر ایک اپنی اوپینین دے رہا تھا. اچھا، میں مسلسل میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی اور میں بگڑ گیا، اور میں نے کہا کہ آپ لوگ بیلٹ باکس کے ڈیزائن میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں وہ لوگ محترمہ بے نظیر کو قتل کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت بیٹل فیلڈ کے اندر کھڑے ہیں اور ہماری لیڈر جو ہے وہ سخت خطرے میں ہے. اور 2-3 دفعہ میں نے اس چیز کو دہرایا کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بے نظیر بھٹو قتل ہو رہی ہے، اور آپ ساری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس بات کو کہتے کہ بے نظیر بھٹو قتل کی جا رہی ہیں اور ساری دنیا کو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے. ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سینیٹر وقار مہندی صاحب وہ باہر لان میں بیٹھے تھے کچھ کارکنوں کے ساتھ. ان کی چٹ میرے پاس اندر آئی کہ بی بی پہ حملہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، لیکن وہ خیریت سے ہیں. تو میں نے وہ چٹ پڑھی اور پھر میں نے کہا کہ جی ان پہ حملہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، اور وہ لیکن ان کی جان بچ گئی ہے، وہ خیریت سے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ ایک انگلینڈ کا ایک ڈیلیگیٹ تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے مجھے روکا اور اس نے مجھے کہا کہ سینیٹر بی بی سی نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کو قتل کیا جا چکا ہے، وہ جا چکی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ صاحب اب آپ لوگ مجھے نکلنا ہوگا اور آپ لوگ بیٹھ کے یہ بیلٹ باکس کے ڈیزائن پر باتیں کرتے رہیں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں. تو جب میں باہر نکل رہا تھا تو وہ کارکن جمع تھے باہر لان میں، تو وہاں پہ چیخنے رونے کی آوازیں وہ آ رہی تھیں. میں نکلا گھر سے وہاں سے، اور میں نے سوچا کہ اب میں جا کے ٹیلی ویژن پہ دیکھوں کیا پوزیشن کیا ہے. اور جو لیپ ٹاپ تھا میرا جس میں کوئی 1800 کے قریب میسیجز محترمہ کے تھے، کیونکہ ان کا دفتر میں دیکھ رہا تھا سندھ و بلوچستان کے لیے. تو میں نے کہا کہ اس لیپ ٹاپ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس میں، لیکن وہ ٹیلی فون لائنیں نہیں چل رہی تھی، سب نہیں تھی. تو میرا رابطہ کوئی 12-12:30 بجے جا کے لطیف مغل صاحب سے ہوا، جو ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ تھا اس کے قریب آگیں لگ رہی تھیں، اور یہ تمام سلسلہ تھا. لیکن یہ کہ وہ تمام، تو کیونکہ مجھے ایک عرصے سے یہ خدشہ تھا، تو میرے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ایک دم سے ہو گئی. لیکن پھر میں نے ان کی یاد میں ایک مجلس کی 3-4 دن امام بارگاہ کے اندر. ایڈورٹیزمنٹ بھی دیا تو وہ یا حسین کر کے کہ ان کے ایصال ثواب کی آج مجلس. جس وقت مجلس شروع ہوئی تو مجھے ایک دم سے شوق ہوا، اور میں نے کہا کہ ارے یہ کیا ہوا. اور اس کے بعد تک کئی دن میں ایک طریقے سے نارمل نہیں تھا. لیکن کیونکہ 2-3 دن گزر گئے تھے، میں تدفین میں بھی شریک ہو کے آیا تھا، سب تھا. میرے لیے ایک ایسی چیز تھی جس کا خطرہ مجھے ہمیشہ سے تھا. تو فوری طور پہ مجھے اس کا ایک وہ نہیں لگا، بلکہ ایک احساس یہ تھا کہ دیکھیے
میں آپ کی خوشامد کر رہا تھا، پیر چھو کے کہہ رہا تھا کہ واپس چلے جائیے، آپ نے نہیں سنی بات۔ ایک پہلا تو یہ تھا، لیکن اس مجلس کے اندر پھر مجھے جس وقت کہ ان کا ذکر ہوا اور امام کا ذکر ہوا اور تمام چیزیں ہوئی، تو پھر میرے آنسو کئی دن تک نہیں تھمے، بار بار یہ مجھے وہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ بالکل وہ اب یہ چیز تھی، پھر بعد میں دوست مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کیوں بار بار کہہ رہے تھے، بار بار آپ کی زبان پہ یہ کیوں آ رہا تھا کہ دیکھو وہ انہیں قتل کر رہے ہیں، آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے؟ اور اس وقت ان پہ حملہ ہو رہا تھا۔ اب میں کیا بتاؤں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا تھا، کون کہلوا رہا تھا میری زبان سے، بالکل کیوں یہ لفظ نکل رہے تھے، مجھے خود نہیں پتا، تو میں ان باہر والوں کو کیا، کیونکہ وہ ملے بعد میں تو کہنے لگے کہ آپ کہہ رہے تھے اس کہ انہیں قتل کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ پتہ نہیں مجھ سے کون کہلوا رہا تھا یہ بات، لیکن ایک لاشعور میں کیونکہ بات بیٹھی ہوئی تھی تو شاید اس وجہ سے وہ میری زبان پہ آ رہی تھی، لیکن بس ہوتا ہے یہ۔ صحیح۔ طاہر صاحب، ایک تو گزر گیا۔ آپ کے ساتھ ان کی بڑی یادیں وابستہ ہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ یقینی طور پر آپ سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر آپ سندھ اور بلوچستان کا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ پوری چیزیں دیکھتی تھیں، وہ سر عام لیڈر تھی، عام گراس روٹ پہ ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے والی، محبت کرنے والی۔ کیسا پایا آپ نے؟ کیا برِ صغیر میں ایسا لیڈر ہو سکتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے یا کبھی ہوا ہے؟ کیونکہ ہماری جو عمر ہے، جو ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہم نے جتنا پڑھا ہے، ہم نے بینظیر کو بھی دیکھا قریبی، میں بھی اسی دھرتی سے میں نے بھی جنم لیا ہے، لاڑکانہ سے۔ میں نے تو آنکھ کھولی تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو، بینظیر بھٹو کو، ایسے لیڈروں کو دیکھا جس سے جو ہے مجھے فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں نے لاڑکانہ سے جنم لیا ہے۔ مگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ تھی ذوالفقار علی بھٹو اس دھرتی کو، یا بینظیر بھٹو؟ دیکھیے، ہم نے تحریک پاکستان کے اندر بڑے بڑے لیڈر دیکھے، جی، اور اللہ ان پہ رحمت کرے، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ملک بنایا، سب کچھ کیا، لیکن ان کی جتنی جدوجہد تھی وہ انگریزوں کے خلاف تھی اور ہندوؤں کے خلاف تھی، جو جی، کہ قانون پہ چلتے تھے، اور جو کہ اس قسم کی بات تھی۔ ہمیں بدقسمتی سے مسلمانوں کی حکومت ملی، جو کہ اپنے مخالف کو ختم کرنے پہ یقین رکھتے تھے۔ اب یہ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیا قصور تھا، یا بی بی صاحبہ شہید کا کیا قصور تھا، صرف یہی تھا نا کہ وہ ملک کے عوام سے محبت کرتے تھے اور ملک کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ جی، اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو منصور نہیں تھا، جو اشرافیہ کے مفاد کی اور جو سامراج کے ایجنٹ ہیں ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ پاکستان کے عوام اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، اور یہی ہوا، اور انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ جی ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن پھر میں سوال پوچھتا ہوں، اور آپ ہی سے نہیں، سب سے سوال پوچھتا ہوں جی، کہ کیا وہ ان کو قتل کر سکے؟ نہیں، بڑی خدا بخش میں جو قبریں ہیں وہ للکار رہی ہیں، بالکل، وہ بار بار ان ظالموں کو للکار رہی ہیں۔ آپ ایک شخص کو، یعنی سقراط جس وقت زہر کا پیالہ پی رہا تھا تو کرائٹو نے پوچھا کہ استاد ہم آپ کو کیسے دفن کریں؟ جی، تو ان کا کرائٹو لفظ کو اس کے صحیح معنوں میں استعمال کیا کرو، تم سقراط کو دفن نہیں کر سکتے، تم صرف اس کے جسم کو دفن کر سکتے ہو۔ جی، تو یہی ہے کہ ہاں جسم تو مٹی میں ہیں لیکن وہ زندہ ہے، بالکل، اور جب جب لوگ جدوجہد کریں گے، اور دنیا کے جس کونے میں بھی جدوجہد کریں گے، کیا فلسطین بھول سکتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو؟ بالکل نہیں، کیا بوسنیا والے بے نظیر بھٹو کو بھول سکتے ہیں؟
بالکل دنیا میں جہاں جہاں بھی محکوم و مظلوم جدوجہد کر رہے ہیں ان کو انسپریشن مل رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اور بی بی شہید، یہ امر ہیں. بالکل اور جو کہتے ہیں کہ وہ قتل کر دیے گئے، وہ نہیں جانتے کہ امر کیا ہوتا ہے، امر کون ہوتا ہے. بالکل سقراط جانتا تھا. سقراط نے کہا کہ کرائٹو لفظ کو صحیح معنوں میں استعمال کرو. بالکل تم سقراط کے جسم کو دفن کر سکتے ہو، سقراط کو دفن نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. تو طے ہے کہ یہی سر ہوا. جسم تو دفن ہو گیا مگر وہ بینظیر بھٹو کا ویژن، بینظیر بھٹو کی شخصیت دفن نہیں ہو سکی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو شہید کیا. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، آپ نے وقت نہیں، نکالا. وہ غرق ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ فکر ختم ہو گئی، وہ دھواں ہو گئے. بالکل آج کوئی نام بھی نہیں لیتا ان کا. بالکل. جیسے آج یزید کا کہیں نام قلعہ نظر نہیں شہید آتا کیا ہے تب وہ تاج صاحب، جیسے آج تو دنیا میں عالمی دنیا میں کہیں پہ یزید کا نام نہیں نظر نہیں آتا، اسی طرح وہ ختم ہو گئے. یزید آج بھی مرد آباد تھا، کل بھی مرد آباد تھا، اور طے ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید اور کرنے یہ والے. حسینی گھرانہ ہے. بالکل دیکھو حسینی گھرانہ ہے، اور اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب گھر کے مرد ختم ہو جائیں تو عورتیں لے کے نکلتی. بالکل تو یہ بی بی زینب کی ایک کنیز ہے کیونکہ نکلی اس طریقے سے علم اٹھا کے، حق کا، صداقت کا، اور اللہ کی رحمت ہو. بالکل. آپ کی تکلیف، آپ کے آنسو یقیناً نہیں سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ تاج صاحب، آپ نے وقت نکالا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید تھے جتری ॻाल्हि कजे लोक वेही ईंदा आहिनि. ब्रेक था वञूं, वापसि ईंदासीं त कोशिशि कंदासीं त वरी कंहिं ॿिए आहिनि मां असां अॻुवान सां ॻाल्हायूं ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी अॼु यादि ऐं ख़ासि तौर ते गड़ी ख़ुदा बख़्श में जेको ही माण्हुनि जो सैलाब ऐं समुंड उथली पियो आहे, इहो कीअं पिया ॾिसनि ऐं ख़ासि तौर ते उहे यादूं जेके बेनज़ीर सां वाबस्ता आहिनि. वापसि ईंदासीं, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां. अॼु ॻाल्हि कयूं पिया शहीद जमहूरियत, शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी. अॼु यकीनन ई अखियुनि में लुड़क भरिजी आया. ताज हैदर साहब हिकिड़ो सीनियर सियासतदान, ऐं जहिड़ी रीति मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी ॻाल्हि कनि पिया ऐं यादूं जेके वाबस्ता हूं, ऐं उन ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त यज़ीद अॼु दुनिया में, मूं बि ॻाल्हि कई त किथे बि ज़िंदा न आहे, ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद खे शहीद करण वारनि जो नालो निशान मिटिजी वियो. शायदि उन्हनि जा क़बरुनि जा निशान बि शायदि किथे न मिलनि. उहा ई ॻाल्हि आहे जीअं यज़ीद जो नालो किथे बि नज़र न पियो अचे, पर उन सां गुज़ारियल उहे जेको आहे सियासी लम्हा, सियासी वाबस्तगियूं ऐं पंहिंजे लीडर जे सां जेको प्यारु, उहो वॾो अहम आहे. पर बेनज़ीर भुट्टो हिकिड़ी मख़सूस कंहिं चइजे त सियासी जमात जी लीडर न ऐं सियासी जमात जी सरबराह न, पर पाकिस्तान जे लाइ हूअ चारनि सूबनि जे लाइ ज़ंजीर बणिजी आई हुई. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिथे एप्रिशिएट कयो ऐं माण्हुनि खे ख़ासि तौर ते औरतुनि खे जहिड़ी रीति हथी वठ ठाही ऐं उन्हनि खे अॻिते वधायो त तव्हां सियासत में अचो, तव्हां एजुकेशन में अचो, तव्हां पायलट थी सघो थियूं. यानी कि हिकिड़ो बेनज़ीर पाकिस्तान जी यंगस्ट जे लाइ, ख़वातीन जे लाइ हिकिड़ो वॾो रोल मॉडल हुई. ऐं इन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते उहे मज़लूम हारे नारियुनि जी, जीअं ताज साहिबु ज़िक्र कयो, त उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो वॾो अहम उन हिकिड़ो रोल अदा कयो पंहिंजे पीउ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी विजन खे अॻिते खणी. साबिक़ रुकन सिंध असेंबली आहिनि, सीनियर सियासतदान आहिनि. हिननि जी फैमिली जो बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वॾो क़रीबी ताल्लुक़. नाज़ बलोच साहिबा असां सां मौजूद आहिनि वीडियो लिंक ते. नाज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. यकीनन ही आज लाड़काना में एक जमे गफ़ीर जो है लोग मौजूद हैं, इतनी रश, और ये हर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है. अब तो देखने में मनाजिर जो आते हैं वो अब पाकिस्तान का मीडिया तो तय है, मगर आलमी सतह का मीडिया भी इन मनाजिर को आज दिखाने पे मजबूर हो गया है कि इतने लोग अपनी कायद से प्यार करते हैं. बेनज़ीर भुट्टो को बहसियत औरत और बहसियत यंगस्ट, क्योंकि आपकी फैमिली का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुक़ रहा और है भी, कैसे पाया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आफ्ताब, देखिए भाई, 27 दिसंबर तो वो तल्ख दिन है जी और वो अफसोसनाक स्याह तरीन दिन है हमारे लिए, जी कि जिसको याद करके आज भी हमारा दिल उतना ही गमज़दा होता है. मैं नहीं भूल सकती कि जिस दिन ये खबर जो है, ये अफसोसनाक और तकलीफ दह खबर जब आई, हम तक पहुंची बीबी की शहादत की,
تو میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا آنکھ جو نہ رویا ہو، جی اور جو تکلیف اور کرب اور اذیت جو ہم نے سہی، مطلب یہ تو اس پہ جتنی بھی ہم بات کریں کم ہیں۔ میرے والد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن ہیں۔ جی جس دن پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں میرے والد صاحب جو ہے اس وقت کے فاؤنڈر ممبر کے حیثیت سے آج بھی جب ان تلخ لمحات کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہو، جی یا شاہ نواز بھٹو کی شہادت ہو، اور اس کے علاوہ مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہو، اور اس کے بعد بی بی شہید رانی شہید بینظیر بھٹو کی شہادت کو جب وہ ان چیزوں کے اوپر ذکر کرتے ہیں تو بے شمار لا تعداد ایسی یادیں وابستہ ہیں جو وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں، اور ہمیں سن کر احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ایک گھرانے نے پاکستان کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور جی جب ہم گھڑی خدا بخش جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، قطار دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ جب ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مزار پہ جاتے ہیں تو وہ ایک داستان بتاتی ہے۔ بالکل بی بی کی مزار پہ جاتے ہیں تو ایک داستان گونجتی ہے۔ نصرت بھٹو محترمہ نصرت بھٹو کی مزار پہ جاتے ہیں تو ایک داستان ہے، ایک بہت تکلیف دہ داستان ہے۔ جی تو یہ ایک جدوجہد اور ایک اسٹرگل کا اور نام وہیں پر رہا ہے یہ مرتضیٰ جو بھٹو اور پورا شاہنواز بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، مرتضیٰ شاہنواز بھٹو بھٹو، مرتضیٰ جی بھٹو، یہ سب وہ ایک داستان بتاتے ہیں۔ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت میں جو ہے آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی قربانیوں کی جو جی پاکستان کے لیے کسی نے ایسی قربانی دی ہو۔ آپ بات کر رہے تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی، تو ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے جب پاکستان میں اپنے والد صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ دیکھا تو ان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی جو ان کے کوٹیشنز تھے، جو انہوں نے خود اپنی بیٹی کو نصیحت کی، وہ یہ کی کہ بیٹا تم باہر ملک تعلیم کے لیے تو ضرور جا رہی ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر کے واپس آ کے لوٹ کر اس پاکستان کے کسان کے پسینے کی، اس کی محنت کا حق ادا کرنا ہے آپ نے آ کے، اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ وہ اپ برنگنگ تھی جو بے نظیر بھٹو شہید نے اپنے ہمیشہ ذہن میں اور اپنے دل میں نقش کر دی، اور پھر ایز اے ینگسٹ پرائم منسٹر آف دی اسلامک ورلڈ، ینگسٹ مسلم وومن کے طور پہ جب وہ آئیں تو آج جی انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا باعث فخر نشان چھوڑا ہے کہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ جب ہم بتاتے ہیں کہ وی آر فرام پاکستان۔ تو بالکل ابھی حالیہ گزشتہ کچھ سالوں پہلے میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گئی تھی کسی ملک میں، تو جی وہاں پہ جب ہم اپنی کانفرنس میں داخل ہو رہے تھے تو جب ہماری انٹروڈکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دس از اے ممبر فرام پاکستان، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ او بے نظیر بھٹوس پاکستان۔ جی تو یہ جو الفاظ ہے کہ بے نظیر بھٹوس پاکستان، دیٹ مینس کہ شہید بے نظیر بھٹو پاکستان کا وہ وقار ہیں جن کے نام سے منسوب ہو کے پاکستان کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ انہوں نے کمایا ہے، شی از ارنڈ اٹ۔ یہ عزت انہوں نے ارن کی ہے اپنی بہادری سے، اپنی دلیری سے، اور اپنی اس اسٹرگل سے، جدوجہد سے جو انہوں نے جی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جب آمریت کا دور آیا، اور پھر اس وقت جب ضیاء الحق نے جو ظلم کیے، جو جی جبر کیے، اور جس طرح بی بی شہید نے جیلیں کاٹی، جو اذیتیں سہیں، جو تکلیفیں سہیں، اس کی بے تحاشا، آج تو ہم ایک دن کی کسی کی جیل یا 2 دن کی جیل کے اوپر جو ہے لوگ آنسو بہا لیتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اذیت ناک تکلیفیں انہوں نے صحیح برداشت کی، لیکن یہ ان کی بہادری تھی اور یہ ان کی شجاعت تھی کہ انہوں نے ہمیشہ آگے کی طرف سوچا، اور کبھی بدلہ اور انتقام کی سیاست انہوں نے نہیں کی۔ اپنے دشمنوں کو جنہوں نے بہت ہی لوئسٹ لیول کے اوپر جا کے ان کے اوپر حملے کیے، ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ آئیں مل کر ہم پاکستان کے لیے ایک ہو کے۔ تو یہ جو سوچ ہے سندھ کی بیٹی کا، یہ جو سوچ پاکستان کی بیٹی اور اب دختر مشرق کی سوچ ہے، بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچ جو ہے پاکستان میں ایک ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اور آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے
کبھی اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کی. انہوں نے اپنے لیے اگر وہ جیتی، اور وہ جو اکثر بی بی شہید جو ہے وہ کہا کرتی تھی کہ اگر وہ شاید اپنی زندگی اپنے انداز سے اپنے لیے جیتی تو شاید وہ ایک اور لائف ہوتی، لیکن بالکل. انہوں نے اپنی زندگی ایک کاز کے لیے جی، ایک مقصد کے لیے جی. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد، وہ بنیاد تھی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1968 میں رکھی. ناز صاحبہ، پاکستان ایک پیپلز پارٹی کی ایک جب سوال بنیاد، پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعتاً جو آنے والی نسلیں ہیں، جو آئیں گی، جو اس تاریخ کو پڑھیں گی، آپ جو دیکھ چکی ہیں، وہ کبھی اس سے بھول پائیں گی کہ محترمہ بینظیر بھٹو جیسی شخصیت اس ملک سے، اس قوم سے چھینی گئی؟ اور تھوڑی دیر پہلے جو تاج حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے یزید کا نام اس صفحاتی سے مٹ گیا، ان قاتلوں کا بالکل نام بھی اس صفحہ حدیث سے مٹ جائے گا، اس کو یاد نہیں کیا جائے گا جس نے قتل کیا. مگر بینظیر بھٹو شہید ہو کے بھی امر ہو گئیں، اور آج نہ صحیح پاکستان مگر پوری دنیا میں، جیسے آپ نے کہا کہ میں بھی جب باہر جاتا ہوں، یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں آئی ایم بلانگ ٹو پاکستان اینڈ سندھ اور لاڑکانہ، تو لوگوں کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ لاڑکانہ سے ہیں تو بینظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو. تو یہ ایک ویژن تھا، تو آنے والی نسلیں اس ویژن کو، اس بات کو، اس شہادت کو یاد کریں گی. دیکھیں، بالکل یاد کریں گی. جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سیاسی جدوجہد کی، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، آپ مجھے بتائیے تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھے جاتے جی ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو اتنی بڑی اپنی سیکریفائس دی، ان کے بچوں کو جس وقت سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، انہوں نے یہ سوچ کر کہ ملک کو ان کی ضرورت ہے، وہ پاکستان کی طرف آگے بڑھ کے آئیں، باوجود جانتے ہوئے کہ ان کی زندگی کو کتنے خطرات لاحق ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کا اوپینین ایشوز کے اوپر بہت واضح اور بہت کلیئر اوپینین رکھتی تھی. وہ ڈر اور خوف کی سیاست نہیں کرتی تھی، وہ بچ کے نہیں چلتی تھی، وہ سچ اور حق کی بات ببانگ دہل کیا کرتی تھی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ بی بی کے دشمن جو ہے ان کو انہوں نے اس حد تک جا کے جو ہے ان پہ میں سمجھتی ہوں انہوں نے وار کیا، لیکن وہ وار بی بی پہ نہیں تھا. آج بھی شہید بینظیر بھٹو کے مزار پہ آپ جائیں تو وہاں پہ رات کو ایسا سما ہوتا ہے کہ جیسے دن کا سما آپ کو نظر آتا ہے. وہاں پہ بالکل. لوگ آتے، میرا جمع عموماً غفیر جانا ہوتا ہے. ہے کہ بینظیر بھٹو کی جی برسی آج تو ہے، اور آج تو لاکھوں لوگ اور ہزاروں لوگ جو ہے ان کا مجمع تو نظر آ رہا ہے، مگر عام دنوں میں بھی جی جب ہم لاڑکانہ جاتے لیکن ہیں مزار پر، لیکن تو ایسی جی رونق اور ایسی فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ آپ بالکل اس کا بیان نہیں کر سکتے کہ کیا فیل آپ کرتے ہیں. بالکل. مگر اور آپ یہ دیکھیں لیاقت باغ میں، جی میں آفتاب آپ کو بتاؤں کہ چند ماہ قبل میرا وہاں پہ لیاقت باغ میں جانا ہوا، جی تو میں نے لیاقت باغ سے وہاں سے گزر رہی تھی تو رستے میں رک کر، وہ تکلیف دہ جگہ ہے، وہ جی بہت ایک اذیت اور تکلیف ہمیں دیتی ہے وہ جگہ وہاں پہنچ کر. بالکل. لیکن وہاں جا کے جب میں نے شہید رانی کی ایک پوسٹر دیکھا، ان کا ایک پوسٹر وہاں پہ لگا تھا، جی تو اس کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ ادھیڑ عمر کوئی شخص تھا، وہ گزر رہا تھا، تو اس کا چھوٹا سا بچہ کوئی ساتھ میں تھا، 8-9 سال کا غالباً جی بچہ. اور وہ شخص گزرتے ہوئے اپنے بیٹے کو روکتا ہے اور اس کو پھر بی بی کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے بی بی کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر وہ باپ بھی اور اس کا 8 سال کا بچہ بھی بی بی کی تصویر کو دیکھ کے سلوٹ کرتے ہیں. جی تو آپ مجھے بتائیے، ان کو سلام دیتے ہیں بی بی کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ محبت اور عقیدت کا پیار اور محبت کا رشتہ ہے کہ جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کی، جو امر ہو گئے، ان کو کوئی نہیں فراموش کر ناز سکتا، صاحبہ، کوئی ان کو بھول نہیں یہاں ایک سکتا. بڑی اہم بات ہے. میرے کچھ دوست آئے تو میں جب لاڑکانہ ان کو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہید کی مزار پہ لینے گیا، تو وہ اس دوست کے، جبکہ وہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا نہ کسی سیاسی جماعت سے، وہ بیچارے رہتے بھی باہر ہیں، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے. اس شخص نے مجھے جواب دیا، میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یار یہ وہ شہیدوں کی قبریں ہیں جو آج مجھے یہاں پہ فیل ہوتا ہے، جبکہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، مگر ان کو کیا ضرورت تھی کہ ایک کو زہر دے کے مار دیا، دوسرے کو شہید کر دیا، تیسرے کو جی پھانسی پہ لٹکا دیا، چوتھے کو جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کو فیملی ممبر کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا. یہ تو وہ فیملی تھی جو سونے کا چمچ پیدا ہوتے ہوئے ان کی جو ہے کہیں کہ ایک پیدا ہوتے جنم لیتے ہی ان کے ہاتھ میں تھا. تو یہ پاکستان کے لیے جو انہوں نے قربانی دی ہے،
یہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے. ایسی مثال پوری دنیا میں جیسے آپ نے کہا اس نے بھی کہا کہ نہیں ملتی. اگر یہ چاہتے تو پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنی زندگی اچھی بسر کر سکتے تھے. تاج حیدر صاحب تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ آخر تک میں نے بے نظیر بھٹو کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ وطن واپس نہ آئیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, مگر وہ وطن واپس آئیں تو انہوں نے 18 اکتوبر کو جس طرح سے حملہ ہوا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پچھلی گیٹ سے لیاری کے ورکر اور کارکنان کے پاس پہنچ گئی. تو یہ ایک لیڈرشپ ہے. نہیں تو آج جلسوں میں کسی لیڈروں کو دھمکی ملتی ہیں اور ماضی میں ملتی ہیں تو وہ جلسہ مخصوص کر لیتے ہیں, وہ کینسل کر دیتے ہیں, اس کارنر میٹنگ میں جانے سے گھبراتے ہیں کہ مارے نہ جائیں. تو یہ فرق ہے بے نظیر بھٹو میں اور آج کے لیڈروں میں. بالکل. بی بی نے فوراً دوسرے دن ان تمام لوگوں کی جا کے عیادت کی جو 18 اکتوبر کو زخمی ہوئے, اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر خود جا کے پریس کانفرنس کی. انہوں نے اپنے لوگوں کو انگیج رکھا. اور وہ دیکھیں جب بی بی پاکستان آئی تھیں اور 18 اکتوبر کا آپ نے جمع غفیر جو تھا وہ ایسا کارواں تھا کہ وہ منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے نہیں ہو رہا تھا. تو وہ اسی لیے تھا کہ عوام جو ہے وہ اپنے بہادر لیڈر کو کی طرف دیکھتی ہے کہ جب ایک عورت بہادری سے ڈر اور خوف کے بت کو توڑ کے آگے بڑھ رہی ہے تو ان کے ساتھ عوام بھی کھڑی ہوتی ہے. جب لیڈر بہادر ہوتا ہے تو عوام ساتھ دیتی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں آفتاب, ایک بڑی کوالٹی بی بی شہید کی تھی, اور وہ جو کوالٹی ان کی شخصیت میں تھی وہ سادگی تھی, وہ سمپلسٹی تھی. وہ ایک سفید دوپٹہ, سادہ دوپٹہ جو ان کے سر پہ ہوتا تھا, وہ ان کی گریس, ان کی شخصیت, اس کے اندر 4 چاند لگا کے نکھار لے کر آتا تھا کہ ایک سادگی پسند خاتون تھی. اور انہوں نے ایک بیٹی کے طور پہ, ایک ماں کے طور پہ, ایک بیٹی کے طور پہ, ماں کے طور پہ, بہن کے طور پہ اپنے تمام فرائض ادا کرتے ہوئے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی. اور جب پرائم منسٹر کے آفس میں آئی تو انہوں نے کہا کہ فار اے وومن the challenges are always double, the obstacles are double, the double standards are double. ایک عورت کے لیے تمام چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں, اور جب ایک خاتون ہوتی ہے تو اس کو زیادہ جو ہے وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مشکلات کا. لیکن ان تمام, آج آپ دیکھیں جسنڈا آرڈن کو, نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر, انسپائرڈ بائی بے نظیر بھٹو. آج آپ دنیا بھر میں جا کے دیکھیں, ہم ممالک میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیموکریسی پہ بات کی جاتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کتنے جمہوری ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر 200 سال پرانی جمہوریت ہیں تو ہم تو آپ سے بہت ہی ایک ینگر ڈیموکریسی ہیں, لیکن we've had the woman prime minister, did you? تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ yes, you have had the woman prime minister and this is something we wish to achieve. تو یہ ایک پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاصیت ہے, اور پاکستان کی جو پہچان اور آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پہ جو جس طرح اب طے ہے کہ بے نظیر بھٹو شاید اس کی شکل میں ہمیں ان کے فرزند جو ہیں بلاول بھٹو وہ تو ہیں, ان کی بیٹی آسپا بھی ہیں, بختاور بھی ہیں, مگر وہ بے نظیر اب ہمیں نہیں مل سکے گی جس کو پاکستان نے, آپ نے, میں نے, اس سندھ کے عوام نے کھو دیا ہے. مگر اس کا ویژن موجود ہے. شہید امر ہوتے ہیں, جیسے تھوڑی دیر پہلے تاج صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں, اور بے نظیر بھٹو شہید ہو کے بھی اس کا نام جو مٹانے کی کوشش کی وہ تو نہیں مٹ سکا. آج بھی کہیں بھی جائیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام جو ہے وہ سر فہرست نظر آتا ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں. مگر سمجھتی ہیں کہ واقعتاً جو ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, لاڑکانہ میں اتنے لوگ موجود ہیں, خراج تحسین پیش کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو کو, تو بے نظیر کا خلا وہ پورا ہو سکتا ہے یا پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کبھی ہو سکے گا؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح ایک کم عمری میں اور ایک بہت ہی ایسی عمر میں جب ان کے سامنے اپنی فیوچر کو تعین کرنے کا ان کا وقت تھا, ایسے میں انہوں نے ایک اتنی بڑی جو ہے وہ صدمے سے ان کو گزرنا پڑا, اور والدہ کا سایہ ان پہ سے جب اٹھا وہ تکلیف اور وہ اذیت ایسی ہے جس کو وہ آج بھی آپ دیکھیں جب ماں کا نام ہوتا ہے, جب ذکر بے نظیر بھٹو شہید ہوتا ہے تو بلاول بھٹو کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ان کی نہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تو وہ ان کے فرزند جو ہے وہ اس تکلیف کو, اس اذیت کو آج تک اس کو نہیں بھول پائے اور کبھی نہیں بھول پائیں گے.
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی ماں کی اس اسٹرگل کو، اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے جو وقف اپنے آپ کو کیا، اس کو تو میں سمجھتی ہوں، اس چیز کا میں سمجھتی ہوں ان کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ نہ کوئی دوبارہ ہمارے پاس ذوالفقار علی بھٹو بن سکا، نہ ہمارے جی پاس دوبارہ کبھی کوئی شہید رانی بے نظیر بھٹو بن سکیں گی۔ ہر شخص کی اپنی بالکل قربانیاں ہیں، اپنی اسٹرگل ہے، اور اپنی ایک ان کی جو وہ جگہ ہے، وہ ویکیوم ہے، وہ تو کبھی کوئی نہیں فل کر سکتا۔ ہاں، ان کے اسٹرگل کو آگے بڑھا کے اپنا کردار ہر کوئی رول ادا کرنے کی جو کوشش کریں گے، جو کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے، اور ایک ینگ لیڈر کے طور پہ، ایک ینگ فورن منسٹر کے طور پہ بلاول بھٹو نے اپنے آپ کو پروو کیا، اور اپنی شہید ماں کا جو ہے فخر کے طور پہ جب وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو دل سے خوشی ہوتی ہے ان کو کامیاب ہوتا دیکھ کر۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس بالکل ملک کو بھٹو صاحب اگر زیادہ طویل عرصے کے لیے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالتے تو پاکستان تو پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا تھا، کہاں پہ بالکل وہ جو ہے OIC کی سمٹس، اور کہاں پاکستان کو ہر چیز میں لیڈنگ رول میں لے کے جانے والے، نیوکلیر ٹیکنالوجی بنانے کے خواب دیکھنے والے، جہاں پاکستان کو آئین پاکستان ایسا دیا کہ 50 سال پورے ہو گئے اس آئین پاکستان کو چلتے ہوئے۔ ابھی گولڈن جوبلی ہم نے اس سال منائی تھی جی پاکستان کے آئین کی۔ یہ وہ میں سمجھتی ہوں وہ تحفے ہیں، وہ انمول تحفے جی ہیں جو بھٹو خاندان پاکستان کے لیے دے گیا۔ اور شہید بی بی کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو دیکھے تو خواتین کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا، بالکل ورنہ اس سے پہلے پالیٹکس میں کیا کہا جاتا تھا کہ بالکل پالیٹکس میں تو خواتین کو کہا جاتا تھا کہ جی جو فیورزم کی بنیاد کے اوپر لوگ اپنے من مانی جو ہے رشتہ داروں کو بالکل آگے بڑھا دیتے ہیں سیاست میں، لیکن بی بی شہید نے وہ کلچر کو ختم کیا۔ انہوں بالکل نے میرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے خواتین، پڑھی لکھی خواتین کو آگے بڑھنے کا شعور دیا، اور جو گھر گرہستی سنبھالتی تھی ان خواتین کو شعور دیا کہ آپ اپنے ووٹ کے حق کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ وہ لیاری میں جاتی تھی تو لوگوں میں گھل ملتی تھی، وہ جب لاڑکانہ جاتی تھی تو اپنے لوگوں کو عوام میں گھل ملتی تھی، وہ بالکل خواتین کو یہ تو جس طے پیار ہے کہ سے یہ گلے تو طے ہے لگاتی کہ تھی۔ بے نظیر بھٹو ایک لاڑکانہ کی یا سندھ کی نہیں مگر بلوچوں سے ملتی تھی، بلوچ کہتے تھے کہ ہماری ہے، اگر پختونوں سے ہماری ملتی ہے، تھی تو وہ کہتے تھے ہماری ہے، بالکل اگر کشمیریوں سے ملتی بالکل، تھی وہ کہتے ہے ہی ہماری، اسی طرح ہے پنجاب ہی جاتی تھی تو ہماری، پنجاب کہتا تھا ہماری ہے، اسی طرح جو ہے ہماری ہے۔ پھر جو ہے بلوچستان اور سندھ کے پی اور گلگت جاتی تھی تو چترال گلگت کے لئے تک آپ چترال چترال دیکھیں، بالکل ابھی حالیہ دن میں بلاول بھٹو چترال گئے تو وہاں پہ ایک بزرگ جو ہے وہ شہری آ کے وہ رونے لگ گئے، بالکل اور انہوں نے رو رو کر اپنا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے بی بی شہید کو بالکل دیکھا تھا، ان کی نصرت بھٹو کے ساتھ یادیں تھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی یاد، تو بالکل یہ چیزیں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں آج کے دور میں لوگ جو ہے اپنی سیاسی جدوجہد جو بھی اسٹرگل ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں کرتے پاپولر کر کے، یا اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پورٹرے کر کے بڑا بہت زیادہ پورٹرے کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ان کو سیکھنا چاہیے کہ اصل قربانی جو ہے یہ وہ ہے۔ سیاست کے بہت اندر اگر شکریہ کسی ناز نے دی صاحبہ، ہے تو وہ یہ وقت کی کمی قربانی ہے، ہے۔ نہیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، اور اتنے الفاظ ہیں جو ساتھ بھی دیتے ہیں، بعض اوقات وہ ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، مگر تیا تج شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو جی مزار تے جڑی ریت قافلا अचनि पिया। अॼु जेके मनाज़िर ॾिठासीं उहे वॾा अहम हुआ। कंहिंखां पुछो कंहिं त एॾी तकलीफ़ में थधि में तव्हां छो आया आहियो, कंहिं साफ़ी दोस्त, त हुन चयो त छा मुंहिंजी थधि में अचणु इहा वॾी तकलीफ़ आहे, उहा तकलीफ़ तव्हां महसूसु कई आहे, जंहिं तकलीफ़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो हूंदो, उहा तकलीफ़ तव्हां कॾहिं महसूसु करे सघो था, जीअं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे फांसी ते चाढ़े वियो, उहा तकलीफ़ तव्हां महसूसु करे सघो था त शाहनवाज़ भुट्टो खे जहिड़ी रीति ज़हर ॾिनो वियो, छा उहा तव्हां तकलीफ़ महसूसु करे सघो था त शहीद जेको आहे मुर्तज़ा भुट्टो खे कराची जे रोडनि ते क़तल कयो वियो, शहीद कयो वियो, उहे वॾियूं तकलीफ़ूं आहिनि। असांखे हिन थधि या इन लठियुनि ऐं रुकावटुनि जी जेके सियासत थींदी आहे पाकिस्तान में, इहा का वॾी तकलीफ़ माना नथियूं रखनि। तय आहे त मोहबत भुट्टो ख़ानदान सां ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां हिन धरती धड़नि जी वॾी अहम आहे। अॼु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे लाइ जेतिरो बि ॻाल्हाइजे ओतिरो घटि आहे। आफ्ताब मोगरी को इजाज़त ॾिजो, सुभाणे वरी नए प्रोग्राम ऐं नए टॉपिक सां ॿीहर हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।